अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक बड़ी ख़ास डेट की अनाउंसमेंट से कर देते हैं। बताएं। वो ख़ास डेट है जी कि अखबार आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि जी 22 मार्च को रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। और गालिब इम्कान ये है कि 23 मार्च वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त दिन होता है, और फिर ज़ाहिर अगर रमज़ान का आगाज़ भी 23 मार्च से हो रहा है तो रमज़ान की अपनी जो बरकत है वो, और फिर करारदाद पाकिस्तान वाला दिन, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ इस मरतबा होने की उम्मीद है। तो आप सबको रमज़ान की जो तैयारी है वो कर लीजिए, मुबारकबाद ले लीजिए। हाँ, 2 दिन बाद देंगे, दे देंगे, अभी भी दे दें, कोई मसला नहीं। कौन रोकेगा आपको? आपको कोई रोक सकता है? आपको कोई कुछ कह सकता है? किसी ने कोई ट्रक के आगे आना है जो आपको सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था, वो ये कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारे रमज़ान में और गैर इस्लामी ममालिक के रमज़ान में फ़र्क क्या होता है? ये एक सोच है जो मेरे जहन में आई। अब आप इसके ऊपर ज़रा अपने इज़ारे ख्याल कर लें। एक ही फ़र्क होता है मेरे ख्याल में। क्या? मेरा ख्याल है कि एक ही फ़र्क होता है। अच्छा, हाँ, मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फ़र्क है? मुआशरती बुनियादों पे फ़र्क मैं वो बताऊंगी। हाँ, वो ये है कि एहसास का फ़र्क होता है। एहसास प्रोग्राम तो निमट गया, छोड़ दें उसको। नहीं, वो एहसास प्रोग्राम नहीं नहीं, बाकायदा तौर पे जो इंसानियत का एहसास होता है। अच्छा, कि किसी का कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट आया है, कोई मिसाल के तौर पे मुसलमान रमज़ान को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके सेलिब्रेट करने के लिए जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो ऑफर्स लगा देते हैं, सेलें लग जाती हैं उनके ग्रोसरी स्टोर्स पे, बाकायदा रमज़ान कॉर्नर्स बन जाते हैं। सारी बेसन से लेके, जिसको कहते हैं ना कि पकौड़ों के सामान से लेके बाकी जो डिशेज हम बनाते हैं, मसाले इस्तेमाल करते हैं, इवन दूध और जो ब्रेड वगैरह है, ऐसी चीज़ें जो कि दूसरे वो जो मज़ाहिब के लोग हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन पे भी सेलें लग जाती हैं। तो भरपूर सेलों का मामला होता है वहाँ पे। जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं बेसिक, उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक तूफान महंगाई का, एक तूफान बदतमीजी जिसको हम कहते हैं ना, वो एक तूफान होता है। और वो तूफान आप जाएं मार्केटों में तो आपको अभी से नज़र आना शुरू हो जाएगा। फलों की कीमत, फ्रूट चाट नॉर्मली लोग खा रहे होते हैं, फ्रूट खाना होता है सबको, तो अब आप देख लीजिए उनकी कीमतें कितनी ज़्यादा ऊपर चढ़ गई हैं। इसके अलावा बाकी ज़ाहिर है आटा तो हमारे यहाँ पे मिल नहीं रहा, वो ट्रक भिजवा रहे हैं सस्ते आटे के, वो ट्रक लुट रहे हैं, लाइनों में लोग ख्वार हो रहे हैं सस्ते आटे के चक्कर में। तो ये इस तरह के मामलात हमारे यहाँ पे वैसे ही हैं, और अब नहीं मिलेंगी चीज़ें और महंगाई और हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जबकि मतलब, और वहाँ पर कुछ इस किस्म की भी आइटम्स पे ऑफर्स वगैरह लग जाती है। मिसाल के तौर पे चिकन है, अब चिकन का रमज़ान से या मुस्लिम या गैर मुस्लिम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ना ही चिकन को उस अशिया खुर्दनोश में शामिल किया जाता है जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, दूध, अंडा, घी, जो आटा है, हमें पता है बेसिक कमोडिटी, एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। तो उस चिकन अक्सर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसपे चिकन पे होगा कि रमज़ान ऑफर 10% ऑफ, अच्छा, बाय 2 चिकन्स गेट 1 फ्री, इस तरह की चीजें हो जाएगी। सेल वैसी होती है कि प्राइस बढ़ा के कम कर दी जाती है, या सच्ची मुच्ची की होती है? होगी जो कीमत उसको वो कहेंगे, वो ये भी होता है ना कि बाय 2 चिकन गेट 1 फ्री रमजान ऑफर। अच्छा, 2 आप ले लें 1 फ्री। और उनको क्योंकि पता है कि भाई रमजान में मुसलमान जहां पर भी हो, दावतें भी होंगी, इफ्तारी भी होगी, देखिए कम भी होगा ना मुसलमान के पास अगर, तो ये भी एक जज्बा पाया जाता है कि कम भी होगा तो वो साथ 2 लोगों को मिला लेगा। रोज़ों में तो खास तौर पे ये चीज़ होती है कि भाई अगला भी भूखा है भाई हमारा, तो अगर नहीं है उसके पास तो हमारे साथ दस्तरखान पे बैठे और अयाशी करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है, तो ये उनको भी पता है मुसलमानों के हवाले से कि दावतें होती हैं रमज़ान में, एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है। अच्छा, बाकायदा तौर पर कुछ स्टोरों में बत्तियाँ और वो कुमकुमें बल्कि कुमकुमें लगी होती है, तो वो एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं मुसलमानों के लिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर चैरिटी वर्क जितना रमज़ान में होता है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा। हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इफ्तार कर रहा होता है, बांट रहा होता है। सड़कों पर आप देखें जाएँ तो लोगों को इफ्तार बांटते हुए आप मिलेंगे, हर जगह पर बड़े बड़े दस्तरखानों का इंतजाम होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आवाम के लिए जो मार्केटें हैं, उन मार्केटों में बिल्कुल, या जो बुनियादी अशिया लोगों ने ख़रीदनी है उनके लिए वो जो एक रमज़ान बचत बाज़ार का कॉन्सेप्ट होता है वो लगा दिया जाता है। उसमें जो अशिया मिल रही होती हैं उसकी क्वालिटी तो ऐसी कमाल होती है, ओ हो वाह वाह गले सड़े टमाटर भाई, वाह 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 क्वालिटी होती है उनकी। बिल्कुल। तो खुदारा कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम हो, ये आवाम को, हुकूमत को, सबको मिलकर करना। डीसी रेट होते हैं ना, वो रेट वैसे सारी जिंदगी कहीं फॉलो नहीं होते, लेकिन बस वो एक डीसी रेट आ गया जी। अब आप जाएं बड़े बड़े स्टोरों में जाएं, वहाँ आप देख लें डीसी रेट की किस तरह
پر خچے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ دیکھیں منافع تو آپ کو ہوگا, رمضان میں تو ویسے ہی چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں, مطلب لوگوں کے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں, تو جہاں ہفتے میں ایک دعوت ہونی تھی وہاں ہفتے میں 2 ہو جائیں گی, تو وہاں پہ آپ کو منافع تو آئے گا ہی. تو آپ قیمت کی جگہ منافع نہ کمائیں, آپ اس کی کوانٹٹی زیادہ بیچ کے منافع کمائیں. قیمت کا سوال نہیں ہوگا اصل میں نا, اوپر اچھا کیا اوپر سوال وغیرہ نہیں ہوگا, منافع کا سوال ہوگا, منافع ناجائز منافع خوری کا سوال تھوڑی ہوگا ہم سے. نہ کیا ہم تو اوپر جائیں گے, بس یہ پوچھا جائے گا بھائی نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا, بس باقی کوئی سوال نہیں ہوگا ہم سے. حقوق کی بات کا کوئی سوال نہیں ہوگا, ناجائز منافع خوری کا کوئی سوال نہیں ہوگا, جو کرنا ہے کرتے رہے انسان. بہت ساری یہ بات تو ویسے بڑی سخت یہ گیم ہے, اور اللہ میاں نے صاف صاف کہا ہے بھائی اپنے گناہ جو میرے حوالے سے ہوئے ہیں وہ تو میں معاف کر دوں گا, کر سکتا ہوں شاید, وہ بھی مطلب گارنٹی نہیں ہے, ہم اس چکر میں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے تو یہ بھی وعدہ کیا نا کہ تم پراپرلی پشیمانی دکھاؤ, تم توبہ کرو, تو پھر تمہیں معافی, مطلب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کا بھی دعویٰ ہے, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ معاف کر سکتا ہوں اور کر دوں گا. لیکن انسان کے ساتھ اگر کچھ زیادتی ظلم کیا ہے تو وہ تو دنیا میں ہی واپس مطلب معاف کرا کے آؤ گے, تو بھائی پھر آگے کے معاملات کچھ استوار ہوں گے, ورنہ تو گیم بڑی مشکل ہے پھر. بالکل. تو یہ تو تھی خیر ہماری رمضان کے حوالے سے اور رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک سوچ. اب اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم سب کریں گے. اپنی جگہ پر چلتے ہیں اور آپ کو 60 سیکنڈ نیوز دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں 60 سیکنڈ میں کیا کیا ہو رہا ہے. حکومت نے 50 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا. سبسڈی موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والوں کو ملے گی. IMF کی نیوکلیئر اثاثوں سے متعلق شرط عائد کرنے کی تردید. عمران خان کا بدھ کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان, پنجاب حکومت کا اجازت دینے سے انکار. اعجاز الحق PTI میں شامل, ضیاء لیگ کو بھی ضم کر دیا گیا. بلوچستان کے ضلع آوران اور ذوب میں بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب کے باعث 10 افراد جاں بحق. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کی عمارت پر خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا گیا. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ہفتے اپنی گرفتاری کا امکان ظاہر کر دیا, کارکنوں کو احتجاج کی کال دے دی. طالبان نے افغانستان میں بھنگ کی کاشت پر پابندی عائد کر دی. اور لاہور قلندرز کی PSL میں جیت پر انعامات کی بارش. جی تو یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ چل گیا. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹرینڈنگ سٹوریز کی. بالکل جی, سب سے پہلے خوشی کی خبر, عوام جشن منائیں, عیش کریں, انجوائے کریں. کیا دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں, یہ میرا بھی اب ایک سوال ہے. اب آپ نے سوال ایک کیا نا, تو اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, بتائیں مجھے, مطلب میری وہ کریں, رہنمائی کریں. جی جی, کہ جو کون کرے گا رہنمائی؟ اویس بھائی. ہاں اچھا, جو فیصلہ عوام کے لیے اچھا ہوتا ہے کیا وہ ملک کے لیے بھی اچھا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں عوام کے حق میں جو چیز ہو, بہت مرتبہ ایک پولیس رات کی کیفیت ہوتی ہے, یا وہ ایک اور اردو کا محاورہ ہے نا, آگے کنواں پیچھے کھائی. بالکل, وہ اس کی شامت آئی, تو یہ شعر بن گیا نا یہ. لیکن یہ کہ اس طرح ہوتا ہے. اب آپ کو ایک بنیادی بیلنس ضرور رکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے. لوگوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے. بالکل. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے کوئی ایسے امپلیکیشنز بھی ہمارے سامنے ہوں کہ یہ تو بڑا بینیفیشل ثابت نہیں ہوگا, تو ہمیں اس کو ٹارگیٹڈ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو بینیفٹ دے دیا جانا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ افیکٹ ہوا ہوتا ہے, تو ان کو آپ کسی طریقے سے افیکٹ اس کا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جو زیادہ سے زیادہ امیر جو لوگ ہیں, امیر کبیر دولت مند کروڑوں اربوں کے مالک لوگ, ان لوگوں کے اوپر زیادہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے زیادہ لو, اور جو غریب مسکین جو ہے ان کو دو. بالکل صحیح. یہ اب بتائیں خبر میں. ہاں, اب دیکھیں مہنگائی کا افریج جو ہے نکل رہا ہے عوام کو. ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے, دوسری جانب انتخابات کی آواز آ رہی ہے, تیسری جانب IMF کی سخت شرائط ہے, اور یہ 3 کونے ہیں ٹرائنگل کے, اور اس کے درمیان عوام جو ہے وہ گھوم رہی ہے, چکر لگا رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, کیا ہو گیا. تو اب اگر عوام کو حکومت ریلیف دیتی ہے تو IMF سے معاہدہ خطرے میں پڑتا ہے, ریلیف نہیں دیتی تو انتخابات میں ووٹ نہ ملنے کا خطرہ ہے. اب ظاہر ہے, اب اگر آپ سوچیں نا, آپ اگر وزیر اعظم کی جگہ, حکومت کی جگہ, آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس وہی آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے. اب IMF ناراض ہوگا تو ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا, اور انہی
دائروں کے سفر میں گھومتی ہوئی حکومت نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے. بہت سارے معیشت دان تو خیر اعتراض اس کو ہوگا, لیکن عوام کی اگر میں بات کروں تو ان کے لیے یہ فائدہ بہت سارے عوام کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا. شہباز شریف صاحب نے ایک پیکیج تیار کرنے کا حکم دیا تھا جس میں کم آمدنی والے طبقات کو پیٹرول پر 50 روپے فی لیٹر کا ریلیف دیا جائے گا. اب اس میں یہ کم آمدنی, جی کم آمدنی, جیسے میں ہوں, میں نکل رہی ہوں بس جا کے پیٹرول ڈلواتی ہوں نا کم آمدنی والی لائن میں کھڑی ہو کے, موٹر سائیکل یا رکشہ, آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی چیز ہے تو میں موٹر سائیکل خرید لیتی ہوں. یہ دیکھو خریدنے کے پیسے ہیں ان امیروں کے پاس کہ غریب کو اگر 50 روپے بھی مل رہے ہیں نا, وہ موٹر سائیکل خرید کے اس میں سے ڈلوا لو. تو یہ 800 سی سی کی چھوٹی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ اچھا نہیں, وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ظاہر ہے 2500-3000 سی سی کی گاڑیاں ہیں. میرے پاس 800 سی سی کی نہیں ہے. میرے پاس تو 800 سی سی کی گاڑی نہیں ہے. ہاں بائک ہے, بائک بھی نہیں ہے, رکشہ بھی نہیں ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تو ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے. تو آپ دفتر کیسے آتے جاتے ہیں؟ میں کوشش کر کے کچھ کرتا ہوں. چھوٹی سی ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے, ہلکی پھلکی سی نازک سی, وہ ہے 1000 سی سی کی. تو بس 200 سی سی سے میرا پیٹرول کا نقصان ہو گیا, ورنہ میں فائدہ ہو جاتا. تو اب بنیادی طور پر ہوگا کیا کہ ان کو یہ ریلیف فراہم کیا جائے گا, اور 50 روپے کا ریلیف ہوگا. یہ اس 50 روپے کے ریلیف کے اندر آ جائیں گے موٹر سائیکل والے, رکشہ والے, 800 سی سی کی جو گاڑیاں ہیں, جو چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والے لوگ ہیں, ان سب کو ریلیف دیا جائے گا. اب ماہرین معیشت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے آپ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن اور ظاہر ہے اگر یہ فیصلہ ہوا تو پھر IMF والے جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی معاہدہ تکمیل پذیر نہیں ہو سکے گا, یہ پرابلم ہے. لیکن اور پھر ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھے گا. لیکن اب عوام بھی تو عوام ہے نا بھائی, اس کا بھی تو خیال رکھنا ہی ہے. تو عوام کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کا کوئی IMF کو منا لیں گے, ان سے کہیں گے بھائی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, جو امیر لوگ ہیں ان سے ہم زیادہ لے لیں گے, اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم دے دیں گے تھوڑا زیادہ. تو مجھے تو اس میں پازیٹیو بات نظر آئی ہے. اب یہ ملے گا کس طرح, اس پر سوال ہے. شناختی کارڈ چیک کریں گے, بائک کا لائسنس چیک کریں گے, ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں گے, کیا کریں گے وہ میکینزم مجھے ذرا سمجھنا ہے اس کا. بالکل صحیح ہے. اچھا اب لوگوں خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ, یہ بھی جشن مناؤ, لیکن غصہ آیا ہوا ہے, ایک شخص کو غصہ آیا ہوا ہے اور شدید وہ تپے ہیں. کیوں بھائی؟ شاہد آفریدی صاحب, کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی ویسی ان کو تپ چڑی ہوئی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان ہیں اور معروف کرکٹر بوم بوم آفریدی مسلسل خبروں میں ویسے تو رہتے ہیں, کبھی اچھی چیزوں کی وجہ سے, کبھی اپنے تھوڑے سے غصے کی وجہ سے. اب ایک غلط خبر کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر تنقید کا مرکز بنے ہوئے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ تنقید اس قدر جارحانہ تھی کہ ان کو ایک ویڈیو پیغام کے تھرو, اور وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ہی از میڈ ایٹ دیم, وہ اچھا خاصا ان کی جو ویڈیو پیغام ہے اس میں ان کو آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی لالا جو ہے وہ ناراض ہوئے ہیں. اچھا بات کچھ یوں ہے کہ 2 روز قبل سوشل میڈیا پر شاہد آفریدی سے یہ بات منسوب ہوئی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینے کا مشورہ دے دیا. اب بس پھر تو سوشل میں کیا پرابلم ہے نہیں, مشورے میں تو مجھے نہیں پتا پرابلم ہے کہ نہیں, لیکن بس پھر سوشل میڈیا پہ جو وارئرز تھے خان صاحب کے, انہوں نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, شاہد آفریدی پر وہ پل پڑے. اور ایک دن مسلسل تنقید کا نشانہ بننے کے بعد آفریدی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے اور میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اگر میں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے میں ظاہر خان صاحب کو خود کہہ سکتا ہوں, میں ان کو کہہ دوں گا, میں سوشل میڈیا کا راستہ نہیں لوں گا کہ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا ہے تو ٹویٹ پہ مشورہ دوں گا. میں ان کو ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتا ہوں, میں ہر چیز, اور میں کسی کی گندی سیاست کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا. مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں جو بھی کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ دیتا ہوں, تو میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. بہت زبردست بات کی شاہد آفریدی نے, ویری گڈ جی. بالکل آپ کو اپنی گندی سیاست مبارک ہو, مجھے سیاست کا حصہ نہ بنائیں, اور عوام کی خدمت والی سیاست جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصل سیاست. اور شاہد آفریدی کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے, ہی از اے بریو پرسن. وہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں. انہوں نے شہباز شریف کی بھی تعریفیں کی تھی, انہوں نے جب بھی جو بھی بیان دیا ہے وہ بڑا ٹو دا پوائنٹ دیا, اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, اور اس نظریے کو اظہار کرنے کا ان کو مکمل حق حاصل ہے. اور سوشل میڈیا پر جو لوگ خواہ مخواہ اس بات کو, جھوٹی خبریں ایک تو نہ پھیلائیں بھائی, جھوٹی خبروں کا مسئلہ ہے. اگر شاہد آفریدی نے ایک بات کی, آپ کو بری لگی, آپ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کو تمیز سے دے دیں, سوشل میڈیا پر دیں یا کہیں پر بھی دیں, آپ تمیز سے اس بات کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیں. لیکن جھوٹی خبریں کسی سے منسوب کرنا یہ مناسب نہیں, یہ غلط ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بھائی, بڑی پازیٹیو خبر ہے جی. ایک طرف سندھ ہے, ایک طرف جارجیا ہے, امریکہ کا. جدید دور نے دور دراز کے جو علاقے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ملکوں کے شہروں کو جڑواں شہر قرار دینے کی روایت قائم ہو چکی ہے. اب یہ روایت صرف شہروں تک محدود نہیں ہے بلکہ صوبوں اور ریاستوں کے درمیان بھی اسی طرح کے رشتے قائم ہو رہے ہیں. اور امریکی ریاست جارجیا کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے صوبہ سندھ اور ریاست جارجیا کے درمیان سسٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کے قیام کی قرارداد منظور کی ہے. اور یہ قرارداد جو ہے وہ ریاستی نمائندے ہیں فاروق مغل صاحب انہوں نے پیش کی. فاروق مغل جو ہے وہ امریکہ, پاکستان,
بزنس ڈیولپ فورم اور اٹلانٹا جارجیا کے وہاں کے صدر ہیں, جارجیا ہاؤس آف نمائندگان کے رکن ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی اس قرارداد سے سندھ جو ہے اس سے ایک اور جارجیا کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہوں گے, اور اس کے ذریعے باہمی جو مفاد ہے اس پر مبنی پارٹنرشپس قائم کی جائیں گی, تجارت, سرمایہ کاری, تعلیم, کلچر, ماحولیات اور شہریوں کے درمیان قریبی تعلق قائم ہوگا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس قرارداد کی جو کاپیاں ہیں وہ وائٹ ہاؤس, گورنر سندھ اور سندھ کے اراکین اسمبلی کو بھی بھیجی جا رہی ہیں, اور بہت جلد وہ جارجیا اسٹیٹ کے ارکان کے ساتھ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے, اور اس کے بعد آ کر ملیں گے یہاں کے تمام حکام سے, اور بڑا زبردست ریلیشن شپ قائم ہوگی. سسٹر ہم بھی کہہ سکتے ہیں, جارجیا میں ہماری سسٹر رہتی ہے. تو بردر کیوں نہیں؟ سسٹر اسٹیٹس ہوتا ہے. کیوں بردر؟ ہاں یہی سوال ہے. بردر امپاورمنٹ ہے نا. اچھا صحیح, اس وجہ کیسا 1 منٹ میں خوش کر دیا, یہ ہے بات. لیکن زیادہ خوشی کی خبر نہیں ہے جو اگلی میں آپ کو دینے لگی ہوں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ماحولیاتی آلودگی کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف زہریلی گیسوں پر عائد نہیں ہوتی, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ گرین ہاؤس گیسیں کو روکنا, اور بالکل پلاسٹک کی جو چیز ہے وہ بھی بڑا ایک کینسر ہے دنیا کے لیے جو اب پیدا ہوا ہے, اور ہم اس میں مزید روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہیں. حال ہی میں برازیل کا ایک جزیرہ ہے, اس پر پلاسٹک سے بنی جو پہاڑیاں ہیں, آپ کہہ لیں راکس, پلاسٹک راکس جو ہوتے ہیں, باقاعدہ پلاسٹک پگھل کر وہ چپک جاتی ہے آپس میں, وہ راک کی شکل اختیار کر جاتی ہے, اور اس پر سائنسدان جو ہے وہاں کے بڑے پریشان ہیں. یہ پگھلا ہوا پلاسٹک بیسیکلی برازیل کے ایک ایسے جزیرے سے ملا ہے جہاں آتش فشاں موجود ہے, تو وہاں ہیٹ کی وجہ سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر پلاسٹک جو ہے وہ جب پگھلتا ہے تو پھر وہ آپس میں چپک جاتا ہے اور ایک بڑی سخت راک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مچھلیاں پکڑنے والے جال سے جو ہے یہ پلاسٹک جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ ساحل کی طرف آتا جاتا ہے, اور جب وہاں کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو یہ پگھل کر اکٹھا ہونے لگتا ہے اور ساحل پر موجود جو مواد ہے اس میں مکس ہو جاتا ہے, اور یہ سب ایک بڑی عجیب سی ٹاکسک قسم کی ایک راک یا پتھر کی شکل اختیار کر جاتی ہے, جس کو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی وہاں پر کہہ سکتے ہیں. تو اس جزیرے میں پلاسٹک کی پہاڑیاں ملی ہیں, اور وہ سبز کچھووں کی موجودگی کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ جزیرہ برازیل کا. ابھی جو کچھوے ہیں اس علاقے میں انڈے دینے کے لیے آتے ہیں, اور پلاسٹک کے جال کی وجہ سے ان کی نسل کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب اس پہ سائنسدان بڑے پریشان ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے خود اپنا ہی گھر جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, اپنا ہی ماحول خراب کر رہا ہے, اور پلاسٹک کی وجہ سے سمندر میں موجود جو آبی حیات ہیں ان کا وجود تو خطرے میں پہلے ہی پڑ چکا تھا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں, بہت سارے ہم نیوز آئٹمز بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی مچھلیوں کے پیٹ سے, ویلز کی, شارکس کے پیٹ سے نکل رہی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ اب تو ہیومنز کے اندر بھی جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں, جو بچے پیدا ہوتے ہیں جی ماں کے پیٹ میں جو ہوتے ہیں, ان کے اندر پلاسٹک کی جو ہے وہ کیا کہنے وہ چھوٹے جو ذرات جس کو ہم کہیں گے وہ موجود ہیں. تو ہم تو اتنا زیادہ پلاسٹک کنزیوم ہو چکے ہیں, پلاسٹک کے انسان بن چکے ہیں بھائی ہم. بالکل یہ معاملہ ایسا ہے, بہرحال سنگین معاملہ ہے جی. اوکے, یہ تو تھی خبریں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کچھ دن پہلے ہم نے اپنے ایک سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کروائی تھی ایک فیملی سے, اور ایک بچے سے ملاقات کرائی تھی. یہ بچہ ایک بہت ہی یونیک بیماری میں مبتلا تھا. اس سیگمنٹ میں کیا ہوا تھا ذرا اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے جی. ہماری گزارش ہے حکومت پاکستان سے اور جتنے بھی دیگر ادارے ہیں, محکمہ صحت ہے, اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ ہے, اب ہمارا تعلق راولپنڈی ضلع سے ہے, اسلام آباد میں ہم رہائش پذیر ہیں, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو, ان سے بھی ہماری گزارش ہے. اس کے علاوہ دیگر جو مقتدر ادارے ہیں ان سے بھی گزارش ہے, اور اس کے علاوہ عالمی اگر کوئی ایسے آرگنائزیشنز ہیں, NGOs ہیں, یا صحت کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں جیسے سیو دا چلڈرن ہے, اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں, UN ہے, ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ چونکہ یہ بچہ بالکل ہی ایک نایاب بیماری کا شکار ہے, تو اس لیے ہم تو یقین کریں کہ 2 سال سے اس کے لیے جتنی ایفرٹ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں, لیکن اس ٹائم تو ہم ہینڈز اپ ہوئے ہیں. یہ تو تھی وہ گفتگو جو کہ اس دن ہوئی تھی, اور آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس آگے بڑھانے کا سلسلہ بنا پاکستان بیت المال کی طرف سے. کیسے ہوا یہ سلسلہ, کیا ہوا جب یہ سیگمنٹ چلا, بیت المال کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ سیگمنٹ دیکھا اور اس کے بعد ہم سے رابطہ کیا کہ ہم اس فیملی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا آپ کنیکشن کروائیں. وہ کنیکشن جو ہے وہ جڑوایا گیا, اور اس طریقے سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک پازیٹیو کام کرنے کے لیے, خیر کی نیت سے کوئی کام کرنے کے لیے اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر بہت سارے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیت المال کے MD جناب عامر فدا پراجا صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید محمد علی صاحب. السلام علیکم.
اور ہمارے ساتھ ہمارے ہیرو بھی موجود ہیں جن کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ابھی. جی بالکل ان کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اگر یہ بات کریں کہ بیت المال کام کس طرح سے کرتے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں, مختلف ان کے پروجیکٹس ہیں, مختلف لوگوں کی مدد ہوتی ہے. اس خاص سیگمنٹ کے حوالے سے بیت المال کی ٹیم کا کیا موقف تھا, کیا موٹیویشن لیول تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ 92 کی ٹیم کو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو جب دکھایا اور میری ٹیم نے جب اس کو دیکھا تو بیت المال کے یہ مینڈیٹ میں شامل ہے کہ ایسا کوئی بھی پیشنٹ بینیفیشری ہے جو کہ ہمارے اس پہ کرائٹیرین پہ پورا آ رہا ہے تو ہم اس کا کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں CMH MH میں اس کا علاج جو ہوگا, چاہے اس کے آپریشن سے لے کر اس کی میڈیکیشن تک, ہم 10 لاکھ تک کا اس میں اس کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو جب یہ چیز میرے ساتھ میری ٹیم نے ڈسکس کی تو میں نے ان سے فوراً کہا کہ آپ 92 سے رابطہ کریں تاکہ ہم اس جو فیملی ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک لیزون بن جائے. انشاءاللہ تعالی جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی بیت المال اس کو انشور کرے گا کہ وہ پوری ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا اب صورتحال ہے طبیعت کی علی کی, کیونکہ جب آیا تھا یہ تو بیمار تھا اس دن, اب کیا صورتحال ہے؟ سر تھوڑا کچھ بہتر ہے پہلے سے, لیکن وہ چونکہ اس کی ڈیزیز کی وجہ سے مزید کئی اس کو چیزیں ٹریگر ہوتی رہتی ہیں تو زیادہ تر بیچارہ ایل ہی رہتا ہے تو, لیکن پہلے سے کچھ بہتر ہے. اچھا, تو آپ کا رابطہ جو ہے وہ ان سے جب کروایا گیا تو پھر کیا بات ہوئی؟ سر میں پہلے تو شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی اور آپ کے چینل کی اور اس شو کی انتظامیہ کا بھی, جنہوں نے ہمارے لیے شکر ادا نہیں وہ ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ لوگ ہمارے اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے, وہ بناتا ہے, وہ کر دیتا ہے, جی اس کو تو چھوڑ دیں. جی وہ ایسے ہی. تو شو کی انتظامیہ نے رابطہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ جی جب آپ کا ہم نے چلایا کلپ تو بیت المال نے اس کا لیا نوٹس, اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب MD صاحب کا کہ انہوں نے اس حوالے سے آپ سے پھر رابطہ کیا, پھر ہمیں بھی چینل نے بلوایا. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ چلیں جتنا ہو سکے آپ لوگ کریں ہمارے لیے بھی ایفرٹ, اور ہم مزید بھی جو اس کے علاج معالجے کے بھی حوالے سے وہ چونکہ بیت المال کے اس میں مینڈیٹ میں نہیں ہے وہ چلیں اس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے رہیں گے جو اس کے ڈیزیز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. بالکل. تو باقی جو اس کا روٹین میٹر جو اس ڈیزیز کی وجہ سے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے سپورٹ کرنے کا کہا ہے تو ہم شکر گزار بھی ہیں. بالکل انشاءاللہ. اور ظاہر ہے جب ایک بڑا عہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری بیت المال کس کس ڈومین میں نبھاتا ہے, تھوڑا اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں. اگر اس طرف آپ جائیں گے تو مجھے فخر سے کہوں گا میں یہاں پر کہ ہم نہ صرف ایک طرف یہ علاج معالجہ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. ہمارا ایک جتنی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے وہ پروگرام ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہمارے سویٹ ہومز چل رہے ہیں, 51 سویٹ ہومز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان جس کو بیت المال دیکھ رہا ہے. کچھ میں اسپانسرز بھی شامل ہیں ساتھ ہمارے. اسی طرح اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ہم نے SRCLs شروع کر رکھے ہیں. وومن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں جہاں پر ہم خواتین کو نہ صرف کمپیوٹر کورسز, بیوٹیشین کورسز بلکہ اسٹیچنگ کے بھی پروگرام ہم ایگزیکٹلی وہ بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مجھ پر برڈن ہے اس وقت وہ بھی ہم نبھا رہے ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ نے شیلٹر ہوم, پناہ گاہیں آپ کہہ لیں, اور دسترخوان کے حوالے سے پروجیکٹ میں شاید برائی نہیں ہوگی, لیکن میرے لیے ایشو یہ ہے کہ میرا لاسٹ ایئر میں 6.5 بلین کا بجٹ تھا اور یہ اس کے بعد ایڈ کیا گیا اس میں ہمارے پروگرام اس میں ایجنڈا میں, لیکن اس کے لیے بجٹ نہ اس وقت دیا گیا. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ 1 بلین ہم آپ کو دیں گے. فائنانس نے ایک لیٹر بھی ایشو کر دیا بیت المال کو, لیکن وہ میچور نہیں ہو سکا. اور ابھی پھر اس دفعہ میرا بجٹ 6.5 بلین سے کم کر کے 6 بلین کر دیا گیا ہے, اور وہ 2 پروجیکٹس بھی مجھ پر ہیں. اور آپ کو نارملی دیکھنے میں آیا ہوگا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی چلتی ہے جی شاید ہم وہ پروجیکٹ بند کر رہے ہیں, لیکن میں ابھی تک میں چلا رہا ہوں. صرف میں نے وہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی انہوں نے زیادہ آئی تھنک کہ تھوڑا اس کو ڈیپلی نہیں دیکھا. کچھ علاقوں میں ایسے حالات تھے کہ جہاں پر 0 بینیفیشری تھا اور وہ بیت المال کو کہا گیا جی وہاں پہ بھی کھول دیں. مطلب بجٹ خرچ ہو رہا ہے, بجٹ خرچ ہو رہا تھا ایگزیکٹلی, اور بینیفیشری نہیں تھا. پارٹنرز بھی تو تھے نا اس میں پرائیویٹ پارٹنر وہ. اچھا دیٹ از آلسو اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس میں یہ ہے کہ وہ سیلانی والے ہیں, وہ کچھ جگہوں میں وہ صرف ہمیں
فوڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی پریمیسز کا جو رینٹ آ رہا ہے, جو وہاں پہ سٹاف ہے, جو وہاں کے یوٹیلٹی بلز ہیں, وہ سب پاکستان بیت المال کو دینا پڑ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے 6 بلین میں آپ اندازہ پورے پاکستان کو کیٹر کرنا, اور ان سارے پروجیکٹ کے ساتھ. تو میری تو جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں, جون 27 کو میں نے چارج لیا ہے, میں بار بار یہ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ فیو بلین سے یہاں پہ ہم دیکھیں, ابھی ہم نے پیکیجز 70 بلین کا پیکیج ہم نے دیا ہے فلڈ ریلیف کے حوالے سے, اور بھی دے رہے ہیں, اپریشیٹیبل ہے. لیکن یہاں پر جہاں پر آپ کے پروگرامز چل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بیت المال ایک شاک ابزرور ہے. اچانک جس طرح کسی کا ایکسیڈنٹ, ابھی کوئی خدا نخواستہ شخص ہے جو جاب بھی کر رہا ہے, اس کا گھر بھی صحیح چل رہا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو اگر آپ کہیں لے کے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں اپنا علاج کرا سکے, وہ کلیپس ہو سکتی ہے جو فیملی ہے. بالکل. ہم اس کو فوراً بیت المال ہم آتے ہیں, اس کا ہم فوراً وہاں پر کرائٹیرین دیکھتے ہیں. جاب اس کے پاس نہیں رہی, وہ بیچارہ بیڈ پہ پڑ گیا ہے, تو اس کا علاج ہے, اس پہ 1 ملین تک ہم اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی گورنمنٹ کو پرائیورٹی میں رکھنا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے. اچھا, ان فیملی کے لیے کیا پلان ہے اور کس طریقے سے, جیسے فار ایگزامپل ان کا کانٹیکٹ آپ سے ہو گیا, اب ایک رابطہ بن گیا, اب اس رابطے کے بعد وہ جو سٹیپس ہوتے ہیں, پروسیس ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے طریقہ کار میں؟ سر سمپلی اس میں یہ ہے کہ اب ان کا صرف یہ کام ہوگا کہ میرا جو سٹاف ہے ان سے رابطہ کر کے ان سے ایک ڈیٹیلز لے گا ان کی. ٹھیک ہے. That's it. اس کے بعد جس ہاسپٹل میں یہ جائیں گے, ہمارے پاس اس کا ہر ہاسپٹل میں, جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ایک وہ بنا دیں گے ایک ایسٹیمیٹ, ٹھیک ہے, جو ہم اس ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں گے پیسے. وہ ایک بڑا سموتھ پروسیس ہے ہمارا. صحیح ہے, بالکل. ہمارے 160 آفیسز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, تو اس لیے وہ ایشو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. بیسیکلی ایشو وہیں آئے گا جو ہمارے ڈومین سے بات چیز جائے گی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, تو جہاں پر ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ایوننگ میں کہیں دیکھتے ہیں, وہ ان کو اگر مارننگ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں دیکھ کے اور ان کے لیے جو چیزیں پرسکرائب کر دیں گے, وہ میرے ڈومین میں آ جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بیت المال اس کو کیٹر کر دے گا. اور اس میں ڈیلیز تو نہیں آتے سسٹم میں, کیونکہ نارملی عام میں آدمی کی نظر سے دیکھوں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی گورنمنٹ کا کام ہے تو بس یہ تو لٹک گیا, اس میں تو آپ کالز کرتے رہیں گے اور پھر لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا, پھر وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم نے کر لیا ہے, دیکھ لیں گے, آئیں گے آپ, پھر ہو جائے گا. نارملی گورنمنٹ اداروں کا یہ پروسیس ہوتا ہوگا. بہترین. اور کیا چاہیے اگین تھینکس ٹو 92. جی بہت شکریہ. بس ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. دیکھیں میڈیا کا کام یہی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا جب واچ ڈاگز ہیں تو واچ ڈاگز غلط کام کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو ہے ہی, لیکن کسی کو کوئی مشکل مصیبت ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی پازیٹیو تھنگ یو آر ڈوئنگ. جب تک ہم لوگوں کو مثبت چیزیں بھی نہیں دکھائیں گے تو آپ کیسے توقع کر سکیں گے. آج جو آپ نے دکھایا, کل آپ کسی اور ادارے کے بارے میں اگر کوئی کام ہوگا تو وہ ادارہ بھی یقیناً اسی طرح آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ ہماری جو شانہ کام کرے گا. جو کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے بیت المال سے, جیسے آپ نے بتایا 160 کے قریب آفیسز ہیں پورے پاکستان میں, وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, کتنا آسان ہے یہ ایک پروسیس, اس کا تھوڑا سا یہ بھی ہمارے ناظرین کو سر اس میں سمپلی جیسے اور کیا کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس پہ وہ کانٹیکٹ کریں, تاکہ کیونکہ لوگوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بچے ہیں جو ماشاءاللہ دے آر بریلینٹ لیکن ان کے سورسز نہیں ہیں, وہ ہمارے ڈسٹرکٹ آفس کو اپروچ کر کے وہاں پہ اسکالرشپس کے لیے وہیں سے فارم مل جائیں گے. اچھا, یونیورسٹیز کو جتنی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو سارا پروسیجر پتہ ہے. سمپلی انہوں نے کنسرن یونیورسٹی کے آفس میں جانا ہے, انہوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ ہمارے اس پہ ہے, کرائٹیریا پر ہے, وہ اس کو ریکمینڈ کر دیں گے, اور اس کے بعد وہ جو بچہ ہوگا وہ اپنا فارم جو ہے وہ بیت المال کے ہمارے ڈسٹرکٹ آفس میں دے دے گا, اور اگین آٹومیٹکلی وہ جو پیسے ہوں گے وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. صحیح ہے, بالکل. اسی طرح میڈیکل کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا, SRCL میں تو ہم نے جو سینٹرز بنائے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایریاز میں ہوں, وومن امپاورمنٹ سینٹرز ایسے ایریاز میں ہوں جہاں پر ان لوگوں کی, ان غریب بچوں کی آبادیوں کے قریب ہوں جہاں پہ وہ لوگ آ سکیں. اسی طرح شیلٹر ہومز جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہمارا جو پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہاسپٹلس یا جو بس سٹینڈز ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں, جو اچانک جس طرح کسی دوسرے شہر سے کوئی علاج کے لیے آتا ہے یا کسی اور کام کے لیے آتا ہے, لیکن اس کے پاس یہاں پہ شیلٹر نہیں ہے, جو اس کو ہم رات وہاں رکھتے ہیں,
صبح کا ناشتہ دیتے ہیں, رات کا کھانا دیتے ہیں. کھانا بڑا اچھا ہے, کھانا ہم نے جا کے کھایا, جا کر کھایا بھی تھا. وہ شاید آپ کو اب پسند نہ آئے کیونکہ ہم نے مینیو تھوڑا سمپل کر دی ہے. پہلے ہم نے تو دال کھائی ہے. اچھا ہاں ہم نے دال کھائی ہے بہترین. اب اگر وہ سمپل اور سمپل بھی ہوگی تو وہ بہتر ہی ہوگی. نہیں دال تو ویسی پکی ہوگی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بجٹ کنسٹرینٹس ہیں نا, میری 92 کے ذریعے میں یہ چاہوں گا کہ یہ بھی چیز آنی چاہیے کہ اگر ہم یہ چیزیں چلا رہے ہیں اور اس کے لیے میں 2-4 ارب روپے کی اور ریکویسٹ کرتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پورے پاکستان میں جہاں دیکھتے ہیں آپ ٹریلینز میں ہمارا خرچ ہو رہا ہے, اور اس میں اگر 2-3 ارب روپیہ مزید دے دی جائے تو میرے کام میں بہتری آئے. بہت بہتری. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کے کام میں بہتری آئے. اور دیکھ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے اور ابھی تو پاکستانیوں کی چیریٹی شروع ہوگی. اسی کے لیے میں نے اس کے لیے بھی میں نے ریکویسٹ پی ایم صاحب کو بھیجی ہوئی ہے, جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں 2000 ایک پیکیج ہم نے بنایا ہے جس میں 10,000 روپیز کا, جو کہ ایک فیملی کے لیے ایٹ لیسٹ منتھ کا, جس میں آٹا, بیسن اور اس طرح کی چیزیں جو رمضان شریف میں کام آئیں گی, تو وہ ایک سمری وہ بھی میں نے بھیجی ہوئی ہے. امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی تو وہ پیکیج بھی ہم دے سکیں گے. عزادار صاحب ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرمائے آپ کے لیے بھی اور علی کے لیے بھی, اور جو ہمارا ہیرو ہے یہ اس کا علاج مکمل طور پر اچھے طریقے سے ہو. تھینک یو. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرتے ہیں پشتونوں کے حوالے سے, جو حالیہ ایک طرح سے ریشل پروفائلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ماضی میں سندھو دیش, بلوچ قوم پرستی, پختونستان اور جاگ پنجابی جاگ جیسے الفاظ زبان صد عام تھے اور ان پہ بڑی بھرپور سیاست ہوتی تھی. پھر ملک گیر سیاسی جماعتوں نے ان تمام الفاظ کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سمو دیا اور ان القابات کو استعمال کرنے سے ریفرین کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ بھی تھی نا, اس کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ کسی ایک ایتھنیسٹی کو یا کسی ایک زبان کو لسانی بنیاد پر آپ سیاست کا حصہ بناتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں. جو آپ کی قوم کی جو پاکستانی شناخت ہے اس سے وہ الگ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس کی بنیاد پر صوبائیت لسانیت جس کو بھی آپ کہیں. بالکل. اور وہ معاشی وہ جو ایک ملک گیر سیاست والا فنومین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, نیشنلزم جسے ہم کہیں. ہاں, اب معاشرے میں یہ فالٹ لائنز جو ہے یہ پاکستان کی بھی موجود ہیں اور دوسری دنیا کے بھی مختلف ملکوں کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں, لیکن ان کی عوام میں قبولیت کم ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, پی ٹی آئی ملک گیر جماعت بنی تو اس نے 4 صوبوں سے عوام کی حمایت حاصل کر کے قومیت پرستی کو مزید محدود کر دیا. اور 2023 انتخابات کا سال ہے اور ہر جماعت سیاسی بیانیہ تخلیق کرنے میں مصروف ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کی جو کئی رہنما ہیں, مطلب ہم کہیں کہ ان مردہ فالٹ لائنز کو ایکٹیویٹ کرنے میں لگ گئے, اور دانستہ طور پر ہو یا غیر دانستہ طور پر ہو. اگر غیر دانستہ طور پر ہے تو سوچ سمجھ یا سمجھ بوجھ جو ہے اس کی کمی ہے, تھاٹ لیسنس ہے. یہی وجہ ہے کہ جب زبان پاک جان بوجھ کرے تو پھر تو بہت خطرناک چیز, کنڈیمیبل بھی ہے اور اس پہ تو سخت ایکشن ہونے چاہیے. اچھا, زمان پارک میں جب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان کشمکش ہوئی, تصادم بھی ہوا, تو پہلے یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان کی پولیس کے جو لوگ تھے ان کو پنجاب پولیس کو عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دیا گیا اور آپس میں دو صوبوں کی پولیسوں کو لڑوا دیا گیا. پنجاب کی پولیس کو آمنے سامنے لے کر آ گئے کہ جی یہ گلگت کی پولیس تھی, اس وجہ سے پنجاب پولیس یہ گرفتاری نہیں کر سکی. تو آپ نے وہ جو فورسز ہیں ان فورسز کو بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, کیونکہ ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ جی تمام جو صوبوں کی فورسز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کا ریبٹل آیا, اس کا آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں ان کی طرف سے ریبٹل آیا کہ پنجاب پولیس اور گلگت بلتستان پولیس کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہوا, نہ ہی وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں. صحیح. اچھا, اب جب یہ چیز کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اب ایک اور نئی چیز آئی ہے, اور اس میں کیا ہوا ہے کہ جی پختون جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ایک طریقے سے ریشل پروفائلنگ کہہ لیں یا ان کو ایک طریقے سے ٹارگٹ کرنا یا ان کے حوالے سے ایک طریقے سے ان کی طرف نشاندہی کرنا. سب سے پہلے بیان آیا تھا پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب, انہوں نے سب سے پہلے اس طرح کی بات کی تھی. پھر اس کے بعد لاہور کی جو 2 خواتین تھیں ان کی ویڈیوز ٹی وی چینلز پر چلائی جا رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی زمان پارک میں پختون موجود تھے, طالبان سے لگتے تھے. اب یہ بھی انہوں نے نا وہ ایک کھینچ دیا نقشہ, لاہور کے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے جو کہ پٹھان سے تھے اور طالبان سے لگتے تھے. اچھا, اب اس ویڈیو کو مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ کے پی سے دہشت گرد زمان پارک لائے گئے.
اچھا اب پھر سوشل میڈیا پر اس پر ایک شور شرابہ شروع ہو گیا, ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا اب جب آپ کسی ایک قوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جسٹیفائی کرتے ہوئے بتائیں کہ یہ تو صرف ایک آدمی ہے, باقی ساری قوم اچھی ہے. مطلب اگر میں کہوں کہ جی ایک دکاندار ہے جو کہ میمن دکاندار تھا اور اس نے مجھے جو ہے وہ زیادہ پیسے لے کے کم قیمت والی چیز بیچ دی, تو میں ظاہر ہے پوری قوم کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن لامحالہ بہت سارے لوگ جو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے دیکھو یہ تو سارے ایسا ہی ہوتے ہیں, تو وہ ٹریگر کر جاتی ہے چیز. اب سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بہت زیادہ رد عمل آیا. کئی تجزیہ کار جو ہیں وہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جی کے پی کی جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے پی ٹی آئی کو, پنجاب میں اس کی مقبولیت کا مطلب سیاست کھیلی جائے اس کے اوپر. اچھا اب آئین کی اگر بات کریں تو آئین بڑا کلیئر ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری ملک بھر میں کہیں پر بھی جا سکتا ہے, موو کر سکتا ہے, کہیں پر بھی رہ سکتا ہے, اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی پاکستانی پر کہ وہ کہیں پر بھی جائیں. اور اس طریقے سے اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں تو یہ اس صوبے سے آئے ہوئے لگ رہے گا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک لائن کھینچ دی کہ میرا صوبہ الگ تمہارا صوبہ الگ. بالکل. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک دو کامنٹس اس پہ میں نے یہ بھی پڑھے کہ ایک تو مطلب پختونوں کے دل میں اس ملک کی محبت کم کرنے کی کسی طرح سے کوشش نہ کریں کہ ان کو ایسا لگے کہ بھئی آپ ان کی قربانیوں کو ویلیو نہیں کر رہے, ان کی قربانیوں کو عزت نہیں دے رہے. دوسرا کامنٹ میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پڑھا, وہ یہ پڑھا کہ جب وہ دو خواتین کی ویڈیو مریم صاحبہ نے شیئر کی اور انہوں نے کہا نا کہ باہر سے آئے ہوئے لگتے تھے, تو کیا پختونوں کی لاہور یا پنجاب میں پریزنس کوئی سیکرٹ ہے, کوئی چھپ چھپا کے جاتے ہیں, کوئی مطلب اجازت نہیں ہے ان کو یہاں وہاں جانے کی, تو یہ عجیب سی صورتحال تھی. اور بعد میں پھر خیبر پختونخوا نے پاکستان کے لیے اگر ہم بات کریں کہ جو کم قربانیاں نہیں دی ہیں, بالکل بالکل بالکل. 9/11 کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جس طرح دہشت گردی کے افریت نے سر اٹھایا, اس کا سبب اس کا سب سے زیادہ جو نشانہ ہے وہ یہی صوبہ بنا ہے, اس کے ٹرائبل ڈسٹرکٹس, اس کا بنو, میرنشاہ, وزیرستان, کرم, یہ سارے علاقے, پشاور تک بھی, یہاں تک کہ پشاور تک بھی اس کا بہت ہی اثر آیا. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ اجڑ کے رہ گیا. اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں نا کچھ, بالکل اجڑ کے رہ گیا. اور مطلب آئی ٹی پیز اپنے ہی علاقے کے لوگ, مثال کے طور پہ میرے ہی گھر میں مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ دہشت گردی پھیل رہی ہے, اور اب ظاہر ہے آپریشن کرنا ہے, آپریشن کرنا ہے, پاک فوج نے آپریشن کرنا ہے, دہشت گردوں کو یہاں سے نکالنا ہے, لیکن میں نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا نا, مجھے تو چھوڑنا پڑ گیا. اچھا اب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ جو دہشت گردی کے حملے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں, سب سے زیادہ جانوں کی قربانیاں اسی صوبے نے دی ہیں. اور 2018 کی جو اینول سیکیورٹی رپورٹ ہے اس کے مطابق 2013 سے 2018 کے درمیان خیبر پختونخوا اور سابقہ فاقڑہ کے جو علاقے تھے ان میں دہشت گردی سے 11,700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. اور کمپیریزن اگر ہم کریں باقی صوبوں سے تو جیسے پنجاب میں 1871 لوگ جاں بحق ہوئے. اور سابقہ برسوں کا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بننے کی یہی شرح رہی ہے. پھر گزشتہ 2 برسوں سے دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے. تو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس ہے, اس کی جو اسٹڈی تھی اس میں کیا بتایا گیا کہ 2021 کے دوران ملک بھر میں کتنے ہوئے حملے دہشت گردی کے؟ 207 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جن میں سے 335 جو تھے وہ افراد ہلاک ہوئے. اچھا ان میں سے 111 واقعات صرف خیبر پختونخوا میں ہوئے, جن میں 169 افراد ہلاک ہوئے. اور نیکٹا کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 2022 میں بھی سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ دہشت گردی سے خیبر پختونخوا ہی رہا. اور دہشت گردی کے 1025 جو مطلب واقعات جو تھے, ہاں اس میں سے 624 واقعات اسی صوبے میں پیش آئے. اور ان میں 404 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 2021 میں اگرچہ ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات اس سے آدھے رہے, لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کو نشانہ بنایا گیا. اب اتنی ساری قربانیوں کے باوجود اگر خیبر پختونخوا کے شہریوں کو آپ دہشت گردوں سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر تلخی پیدا ہونے کی بالکل. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر پختونخوا ہو یا افغانستان کے بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوں, وہ ریس تو وہی ہے نا, پٹھانوں کی پشتونوں کی ریس تو ایک ہی سائڈ سے آ رہی ہے. وہ پھر آگے زبان ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, ڈائلیکٹس بدل جاتے ہیں, بنو کا ڈائلیکٹ پشتو کا کچھ اور ہے, پشاور کا کچھ اور ہے. لیکن جو کام ہمارے ملک کے خلاف سب سے زیادہ بھارت میں ہوا یا دیگر فلم انڈسٹریز میں ہوا وہ یہی ہوا کہ پشتونوں کی ایک خاص قسم کا ایک دہشت گرد دکھایا جاتا ہے جو کہ داڑھی ہے, پگڑی ہے. بھئی پگڑی تو ہمارے یہاں پرائڈ کی نشانی ہوتی ہے اور خاندان کے بڑے کو پہنائی جاتی ہے, مشر اس کو کہتے ہیں. اور جب یہ چیز اپنے ملک سے اپنے لیڈران کی طرف سے آنے لگ جائے گی تو پھر دیٹ از اے پرابلم. باہر والے بھی جو کر رہے ہیں وہ تو خیر ہمارے خلاف کر رہے ہیں, لیکن آپ کیوں اس قسم کی چیز کو ہوا دے رہی ہیں, یہ سوال بہت اہم ہے, اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو. پر ہم آگے بھی بات کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. صبح سویرے
पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब रुख करते हैं कराची का, और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी ज़रा सूरत हाल की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। एक गैर यकीनी हालात में कराची के बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, असर अवाम पर भी पड़ा, टर्न आउट भी कम रहा, और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दो बड़ी जमातों के तौर पर सामने आई। ताहम मेयर बनने के जो दरकार वोट हैं वो किसी भी एक पार्टी को नहीं मिले। अब इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने तकरीबन बराबर नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। 11 यूसीज़ पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, और 20 यूसीज़ के नताइज का ACP ने ऐलान नहीं किया है। गोया अक्सरियत हासिल करने वाली जमात का फैसला अभी तक होना बाकी है। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की बी टीम भी करार दे दिया था जमात इस्लामी की तरफ से, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स पर दबाव डाला और नताइज रुकवाए हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का भी तारा है। तो अब क्या कराची के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, और अगर हुई थी तो अब इसका सद्देबाब क्या होगा, और कराची का मेयर कौन बनेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो मामला है, ये जो एक जंग या एक रस्सा कशी इसको कह लें कि एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, करंट स्टेटस क्या है, बात कहाँ तक पहुंची है? देखें, करंट स्टेटस इस वक्त तो ये है कि एक आध यूसी हम पीपल्स पार्टी से आगे हैं जितने नतीजे इस वक्त तक आए हैं, लेकिन तकरीबन 20 नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, और 20 के अलावा भी 3-4 नतीजे ऐसे हैं जो लिए थे इलेक्शन कमीशन ने अपने पास, लेकिन उन्होंने वाज़े सबूतों के बावजूद फ़ैसला नहीं किया और नोटिफाई कर दिया कि जाएँ ट्रिब्यूनल में जाएँ। इस पर भी हम हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस रवैये का इजहार नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने केसेस को टेकअप किया था तो इसको सेटल करते और रीकाउंटिंग में जो धांधली की गई है और वाज़े धांधली की गई है, एक एक चीज़ का सबूत भी मौजूद है, तो बजाय इसके कि उस सबूत को एड्रेस करते, पीपल्स पार्टी के नंबर सेफ हो गए इसके नतीजे में। ज़ाहिर है जब भी तो हम कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने उसको ट्रिब्यूनल में भेज दिया ताकि हम धक्के खाते रहें। तो हम ये इस पर भी चैलेंज करेंगे, लेकिन 20 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने धांधली की, रिकाउंटिंग में थैले खुले हुए मिले, बैलेट पेपर चेंज कर दिए, अपने आरओस के ज़रिए से डबल स्टैंप लगवा दी, या ये किया कि उन्होंने जो प्रिजाइडिंग अफसरों के फॉर्म 11-12 जो पार्टियों के पास मौजूद होते हैं उनके अंगूठे और दस्तखत के साथ उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों पर दबाव डालकर पुलिस के ज़रिए उठवा कर दूसरा फॉर्म बनाया और उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए। 2-3 प्रिजाइडिंग अफसरों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर और हिम्मत का मुजाहरा करके सामने गवाही दी, जिसके नतीजे में बात भी समझ में आ गई कि ये पूरा धांधली का और ज़ोर ज़बरदस्ती का अमल पीपल्स पार्टी ने किया है और ये जमहूरियत के बजाय फिस्तायत का मुजाहरा किया है। तो ये 20 सीटें वो हैं, 4-5 और हैं जिस पर हम हाई कोर्ट में जाएंगे कि भाई ये वहीं इलेक्शन कमीशन में ही सेटल हों बजाय इसके कि ट्रिब्यूनल में जाएं, और 11 यूसीओं पे ज़िमनी इंतखाब बिल आखिर अनाउंसमेंट हो गई। तो इस तरह ज़ाहिर है ये सबको मालूम है कि बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की है। आपने कहा ना कि वोट नहीं दिए, वोट तो सबसे ज़्यादा दिए कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को, जितनी पार्टियां हैं सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को मिले। आप जो वार्ड होते हैं एक यूसी में 4, तो जो नंबर्स आए उसमें 358 वार्ड जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी के 300 से कम हैं, पीटीआई के 214 हैं। इस लिहाज से भी हम जीत गए, लेकिन यूसीज भी हम जीत गए जिस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है। तो अब आप लोग मेयरशिप के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि बिलावल साहब ने तो कहा कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, और आपने अगर मेयर लाना है अपना तो आपको किसी जमात के साथ मेरा ख्याल है कि मिलना तो पड़ेगा। तो आप लोगों की क्या चॉइस है, किस जमात के साथ आप लोग जाएंगे? देखें, इसमें हमने बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात रखी है कि पहले तो हम नतीजा दुरुस्त करना चाहते हैं, अगरचे कि इसमें इतना वक्त ले रहे हैं ये लोग कि किसी तरह ये मामला मज़ीद टल जाए। आपको मालूम है ना कि ये इलेक्शन 2020 अगस्त 2020 में ड्यू हो गया था। 2.5 साल बाद तो इन्होंने इलेक्शन कराया। इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद 3-4 बार इन्होंने मुलतवी किया, आखिरी रात और आखिरी घंटे तक कन्फ्यूजन रखा ताकि टर्नआउट ही ना हो सके।
اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں 20%, 25% ٹرن آؤٹ ہوا ہے, بہت بڑی بات ہے, ورنہ تو انہوں نے کوشش کی تھی 5% لوگ بھی گھر سے باہر نہ نکلیں. جب ہو گیا تو پھر فارم 11 نہیں دے رہے رات کو, فارم 11 بمشکل ہم نے حاصل کر لیے تو اس میں نتیجے تبدیل کر رہے ہیں, نتیجے میں سے بھی کام نہیں چلا تو ری کاؤنٹنگ پہ قبضہ کر کے بیلٹ پیپر تبدیل کر رہے ہیں, اس میں بھی نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے الیکشن کمیشن سے میرا یہ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں, اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کی سہولت کاری کر رہے ہیں تو کیا یہ بات غلط ہے کہ جو ضمنی انتخابوں کا اعلان انہوں نے 2 دن پہلے کیا ہے 11 UC کا, وہ تو 16 جنوری کو جانا چاہیے تھا, 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا, اگلے دن آپ شیڈول دے دیتے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی راکٹ سائنس ہی نہیں تھی, وہ تو ضمنی انتخاب تھے, امیدواروں کا انتقال ہوا تھا, آپ کو کر دینا چاہیے تھا. لیکن اگر صرف ایک ضمنی انتخاب کے شیڈول کو اناؤنس کرنے میں انہوں نے 2 مہینے لگائے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو خط لکھا تھا, ان سے بات کی تھی کہ آپ ان کو تو کرائیں ہی نہیں اور پہلے جو ہے نا میئر کا کر لیں, اس لیے پہلے نتیجہ ہوگا پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی مزید کنفرنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو بھی خواب دیکھا ہو یا انہوں نے جو بھی خواہش کا اظہار بادشاہ سلامت نے کیا ہو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, اور ان کے درباری اب ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنا یہ دھاندلی کی کوشش کریں گے اتنا ایکسپوز ہوں گے. کراچی کنفرنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. آئیے اپنے نتیجے کو, ہم آپ کے نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں, آپ ہمارے نتیجے کو تسلیم کریں, لیکن جائز ناجائز نہیں کریں, تو پھر ہم بات کریں گے. لیکن چلے اگر دونوں نے ایک دوسرے کے نتیجے کو ایک حد تک کوئی ایسا اتفاق رائے ہو جائے جس سے شہریوں کا بھلا ہو جائے. صحیح جی صحیح. اچھا اب دونوں کے نتیجے آگے چلیں, اب یہ 20 نشستیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کا نتیجہ کچھ گڑبڑ ہے, اس میں سے بھی آپ کو چلیں زیادہ تر مل گئیں, یا جو یہ 11 جن کے اوپر ضمنی انتخاب ہونا ہے ان میں سے بھی اگر زیادہ تر آپ کو مل گئیں, تو بھی وہ جو پوزیشن ہے اوور آل وہ تو ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی ایک پارٹی میئر اپنا بنا سکے, کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں بیٹھنے سے تو ہم نے کبھی بھی اختلاف نہیں کیا. جمہوری عمل میں پارٹیوں سے بات چیت کرنا, کوئی کنسنسس پیدا کرنا, عوام کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے 2-2-4 کی طرح ایگریمنٹ کرنا, کوئی ذاتی فائدہ نہ لینا. دیکھیں جماعت اسلامی کے کیس میں ایک بات تو واضح ہے, ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ معاملات کریں گے, ہمیں اپنا ذاتی تو نہیں پیسے چاہیے نا, ہمارے لوگوں کو تو نہیں خریدا جا سکتا. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, ہمیں تو اپنی نہ ذات کے لیے پیسے چاہیے, نہ پارٹی کے لیے پیسے چاہیے, نہ کرپشن ہمیں کرنی ہے, نہ لوٹ مار کرنی ہے, ہمیں تو کام کرنا ہے. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم گورنمنٹ سے بھی اچھا ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے نتیجہ کو ہی تبدیل کرے تو پھر ہم بات کیسے کریں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ درست ہوگا تو پھر بھی ہماری خواہش یہ ہوگی. اگر دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر جماعت اسلامی کو سمپل میجورٹی بھی مل جائے نا تب بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم دونوں پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, اس لیے کہ اس وقت پورے ملک میں جو کنفرنٹریشن ہے, پورے ملک میں جو انتشار ہے, جو فساد ہے, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. کراچی پہلے ہی برباد ہو چکا ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ مزید برباد ہو, ہماری سیاست بازی کی نظر ہو جائے. تو بیٹھ جائیے, بیٹھ کر بات کیجئے. جب میئر بننا ہی جماعت اسلامی کا ہے تو اس کو قبول کیوں نہیں کر لیتے. ہو جاتا ہے پولیٹیکل, اس میں نعرے بھی لگتے ہیں, دعوے بھی ہوتے ہیں. کر دیا بلاول صاحب نے دعویٰ, لیکن ان کو معلوم ہے کہ ان کا میئر نہیں بن سکتا, تو انہیں آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی ہم بٹھائیں گے, ہم کہیں گے یار ہم ساری ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں, ہمارا شہر برباد ہو چکا ہے, اجڑ چکا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہو, پورے ملک کی سیاست کرتے رہیں لیکن کراچی کے لیے کنسنسس کر لیں, ہم پر اتفاق کریں, ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. صحیح ہے. فائنلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈیجیٹل سینسس والا معاملہ چل رہا ہے, سینسس کے حوالے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ لوگوں کے اعتراضات تھے اور تمام پارٹیوں نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا. اب وہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے وہ کیا اس چیز کو کور کر پائے گا, اور اگر ڈیجیٹل سینسس ہو جاتا ہے تو اس کا جو نمبرز آئیں گے ہمارے پاس, پچھلے الیکشن جن نمبرز پہ ہوئے, جن ڈیلیمیٹیشنز اور جن سینسس کی بنیاد پر ہوئے, اس پر بھی کویشچن, اور اب آنے والوں کا کیا ہوگا پھر؟ اچھا دیکھیں, ڈیجیٹل سینسس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہونا چاہیے, ظاہر ہے ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کا استعمال کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ جو مردم شماری 2 سال پہلے تقریباً اناؤنس ہوئی تھی, اس مردم شماری کو کرتے کرتے انہوں نے اب لے آئے کہ ٹیپ خریدے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. عملاً صورتحال یہ کہ جو ایکسس تھا وہ پراپر نہیں ہو پا رہا تھا اس وقت جب انہوں نے آن لائن رجسٹریشن کی, تاریخیں بڑھانی پڑیں. اس وقت جو عملہ کام کر رہا ہے ان کے پاس جو نقشے اس وقت ٹیبز میں موجود ہیں بلاک کوڈز کے, وہ مینول نقشوں سے مختلف ہیں. اتنا بڑا فلا موجود ہے, اتنی بڑی خرابی موجود ہے, تو میں تو ابھی اس پر آ ہی نہیں رہا کہ بعد میں کیا ہوگا. ابھی تو آپ نے اپنا سسٹم ہی ٹھیک نہیں رکھا, تو ہم آپ کی بات پر کیسے یقین کر لیں کہ چونکہ اب آپ کا عملہ ٹیب لے کر آ رہا ہے تو آپ بہت
ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے ہم آپ کو قبول کر لیں, یہ نہیں چلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ پھر دھاندلی کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے, اور وہ منصوبے کی بات نہیں ہے, سیدھی بات یہ ہے کہ آپ ایکسس نہیں دے رہے اسٹیک ہولڈر کو کہ کتنے کاؤنٹ ہوئے ہیں اور ان کاؤنٹس کا سم کیا ہے. آخر میں پھر یہ مستقل پتے کی بنیاد پر کراچی کی آبادی کو کے پی, پنجاب, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور بلوچستان میں شفٹ کر دیں گے, اس لیے کہ کراچی میں کم از کم کروڑ سوا کروڑ لوگ سے زائد ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا مستقل پتہ کراچی کا نہیں ہے. لیکن ان کو کاؤنٹ کرنے کے بجائے, مردم شماری کا اصول یہ ہے کہ کوئی ایران میں بھی رہتا ہے اور کا رہائشی اور پاکستان میں رہتا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا, افغانستان کا بھی ہوگا, جاپان کا بھی ہوگا. اس میں تو کسی کے رہنے پر اختلاف آپ کر سکتے ہیں, کاؤنٹ کرنے پہ اختلاف کسی میں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ڈی فیکٹو مردم شماری یہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کام نہیں کر رہے اور آپ مستقل پتے کی بنیاد پر شفٹ کر دیں گے, اس کے 3 نقصان ہوں گے کراچی کے لوگوں کو جو ہو رہے ہیں. نمبر 1 نقصان یہ ہے کہ وسائل ہمارے صوبے کو جو NFC ایوارڈ میں ملتے ہیں وہ کم ملیں گے. وہ الگ بات ہے کہ صوبہ تو PFC ایوارڈ ہی نہیں کرتا, وہ تو ایک الگ بحث ہے, وہ لڑائی ہے, وہ لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری قومی اور صوبائی اسمبلی اور بلدیات کی جو نمائندگی ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تیسری جابس, فیڈرل گورنمنٹ میں جو کوٹا ہے سندھ کا, اس کوٹے میں اربن اور رورل ہے. جب ہماری آبادی سندھ کی کاؤنٹی KP میں اور پنجاب میں ہوگی تو ہماری ہزاروں ملازمتیں وفاقی حکومت کی وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گی, اور اس میں کراچی کا جو حیدرآباد کا اربن کوٹا ہے 40% وہ بھی کمپرومائز ہوگا, جو آلریڈی کمپرومائز ہو رہا ہے جعلی ڈومیسائل کے نتیجے میں. تو ہمیں تو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا. ہمارے حصے کی جاب بھی اگر دوسرے حصے میں جاری ہے, آپ دوسرے حصے کو 2 جابز دیں بھائی, لیکن ہمارے حصے کی جاب تو نہ دیں. ہمارے حصے کی ریپرزنٹیشن پارلیمانی پارٹی اس میں جو اداروں میں وہ کھائیں نہیں, ہمارے حصے کے پیسے تو نہیں کھائیں. جی بس یہ بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے. حافظ نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین کراچی سے, اور مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, اور سیاست میں مزید جو عداوت پھیلتی جا رہی ہے, ہماری سیاست عداوت میں بدلتی نظر آ رہی ہے, اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. شخصیات کے گرد گھومتی سیاست نے پاکستان کو اناؤں کے حصار میں لے لیا ہے, اور جس کی وجہ سے اب سیاست مزید بے یقینی کا شکار ہو گئی ہے. PTI رہنماؤں کا الزام ہے کہ انہیں دباؤ میں لانے کے لیے ریاستی طاقت جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. کل شبلی فراز کے گھر پہ چھاپا پڑا, علی محمد خان کے گھر پہ چھاپا پڑا, علی نواز اوان کے گھر پہ چھاپا پڑا اسلام آباد میں, اور ہی کہ عمران خان کو جو ہے حکومت ہر صورت گرفتار کرنا چاہتی ہے. یا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر پکڑا جاتا تو یا مجھے گرفتار کر لیتے, اگر میں عدالت میں جاتا یا مجھے مروا دیتے. تو وہ کھلے عام اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. اور دوسری طرف نون لیگ ہے, نون لیگ کی قیادت خیبر پختونخوا کے کارکنوں کی زمان پارک میں آمد کو بھی ایک طرح سے پشتونوں کے ساتھ جوڑ رہی ہے, دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہی ہے. اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں کہ جس طرح سے پختون جو ہیں وہ ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پاکستان میں کسی بھی جمہوری دور میں ایسا سیاسی بحران نہیں دیکھا گیا جو کہ ڈیڈ اینڈ جا کر ہٹ کر لے اور اس کا اب سولوشن ہی نظر نہ آ رہا ہو کسی کو. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. آصف صاحب تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی, ان کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. پہلی چیز تو یہ کہ مقدمے پہ مقدمہ گرفتار حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے, کر نہیں پاتی ہے, اور پھر اب جو مقدموں کی تعداد ہے وہ کوئی شاید 100 کے قریب پہنچنے والی ہے, میرے خیال میں سینچری ہونے والی ہے. اچھا, اور ہر ایک کے گھر پر چھاپا نہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو لوگ اسلام آباد نہیں تھے جوڈیشل کمپلیکس موجود, جو لوگ زمان پارک بیٹھے تھے یا ان کو آدھے راستے سے واپس بھجوا دیا گیا عمران خان کی طرف سے, اس میں فواد چودھری, اماد اظہر اور یاسمین راشد بھی تھیں غالباً, اور شیری مزاری صاحبہ تھیں, ان کے بھی کل جو ہے مقدمے درج ہو گئے. یہ تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کلیئر کٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اویس بھائی اور محترمہ شفا بی بی. گزارش یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا ہے, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا. ہاں, سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت اس ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے, میں اس کو سیاست نہیں سمجھوں گا. یہ ایک ذاتی مفادات کی, ذاتی اقتدار کی اور ذاتی اناؤں کی جنگ ہے, جس میں جو عوام کے اصل ایشوز ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, وہ ٹوٹلی نظر انداز ہو چکے ہیں. اب آپ نے جیسے فرمایا تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے یہ جو لاہور میں لاہور کا رہائشی ہوں, اور میں نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ جس طرح لاہور کے ایک حصے کو
नो गो ایریا بنا کر اور وہاں کے شہریوں کو اور لوکل ریزیڈنٹس کو جس طرح محبوس کر دیا گیا، یہ مجھے بتائیے کہ سویلائزڈ معاشرے میں یہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع تب ہوا، دیکھیے ایک گورنمنٹ ہے، اس کی ایک ریٹ ہے، عدالت نے آپ کو طلب کیا، عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آئین قانون اور عدالت کا احترام کرتے ہوئے آپ چلے جاتے وہاں۔ میں بڑی ان بائس بات کر رہا ہوں، میں کسی کی فیور نہیں کروں گا، آئی ایم ناٹ دا ٹائپ، جو حقائق ہیں اس پر بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ مجھے بتائیے، یہ فرمائیے کہ آپ جتھوں کو بلا لیں، لشکر کشی کر لیں، اور عدالتوں میں آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان صاحب تشریف لے کے گئے، یا جو یہ کل پرسوں ہوا اسلام آباد میں، کیا یہ کسی مہذب معاشرے میں ایسا کبھی آپ کوئی مجھے مثال دے سکتے ہیں؟ ناؤ کمنگ بیک، اب ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں سرچ وارنٹ۔ اچھا، جب آپ کے لاہور میں رہائش گاہ پر وہ لوگ گئے، جو انتظامیہ یا پولیس، وہ عدالت کا ایک آرڈر لے کر گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے جو مکین تھے وہ انہیں کہتے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے، آپ آئیے اندر۔ لیکن ان کو جب اندر ایکسیس نہیں دیا گیا اور ان پر اوپر سے فائرنگ کی جاتی ہے، ان پر پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیے اس کے بعد کیا پولیس جون سی ہے ان پر پھول پھینکے گی؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اندر کے مکین تھے، جیسے میرے گھر میں اگر کوئی آ جاتا ہے انوانٹیڈ آدمی، جی سوری، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ شبلی فراز جو ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے نا کہ سرچ کریں گے آپ لوگ، لیکن سرچ کے لیے ایک بندہ پی ٹی آئی کا آپ کو اکمپنی کر رہا ہوگا زمان پارک کے گھر میں۔ عدالت تو آپ کی بریک ہو گئی آواز، آپ نے کیا فرمایا کہ کیا نہیں لے کے جاتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کرمانی صاحب، میں آپ کی مس کر گیا۔ جی وہ میں بتاتی ہوں، ایک تو کرین نہیں لے جائی جا سکتی کسی شہری کے گھر پہ، اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم جو پہلے ہی حکومت پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا وہ عدالت ان کو بلوا رہی ہے تو ان کو کہیں آؤ بھائی ہم تمہیں سیکیورٹی دیتے ہیں، تم پہنچو، ہم تمہیں دیتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں، آپ آئیں، آپ عدالت آئیں، کیسے آپ نہیں آئیں گے؟ تو عمران خان کے پاس جواز ختم ہو جاتا نا عدالت نہ آنے کا، وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مجھے مروا دیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ وہاں جو ناجائز تجاوزات، اور کل ہی 2 خواتین جون سی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر پولیس کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کو اس محاصرے سے نجات دلائی جس میں وہ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ جو ناجائز تجاوزات تھیں مجھے بتائیے وہ انکروچمنٹ جون سی تھیں، اور انکروچمنٹ کے نام پر عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کے کاروبار اور گھر بھی گرائے، تباہ کیے، یہ بھی سب ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ میں لیکن کسی بحث میں نہیں جاتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آئین اور قانون تھا، اس کا بیسٹ حل یہ تھا کہ آپ خاموشی سے جاتے اپنے چند وکلاء کے ساتھ جا کے، جیسے نواز شریف عدالت میں احتساب کورٹ میں 200 پیشیاں بھگتتے رہے ہیں، مجھے بتائیے کبھی وہاں کوئی ہنگامہ ہوا؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور یہ جو سیاست ہے نا، یہ ذاتی مفادات کے ساتھ ساتھ پولیٹکس جو ہے پولیٹیکل ٹاڈلرز کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ یہاں قاداور لوگ اس پاکستان میں سے ہم محروم ہو چکے ہیں، دور اندیش لوگ جو ویژنری لوگ تھے کہ بھئی بیٹھ کر بات کرو، ڈائیلاگ کرو، اور آئین اور قانون کو ہاتھ میں مت لو۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے گھر پر، میں نے تو دیکھے مجھ پر تو میری تو آ گئی تھی دونوں طرف، مجھ پہ تو میں نے تو ڈائیلاگ کی طرف، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا۔ لیکن دیکھیں یہ جو بھی ایکشن ہوا یہ عدالتی احکامات کی تعمیل میں جو انتظامیہ گئی، جو میں سمجھتا ہوں، اور لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو غیر ضروری تنگ کیا جا رہا ہے تو میں اس کی مذمت کروں گا۔ ہمیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا چاہیے، لیکن چادر اور چار دیواری کے اندر جو پھر بیٹھا ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انشور کرے کہ اس کے گھر میں کوئی غیر متعلقہ یا کوئی ان وانٹڈ لوگ جو ہیں ان کو پناہ نہ دی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے گھر کے جو مکی ہیں، اندر جو لوگ تھے ان کو حوالے کر دیتے، ان کو یا کہتے نکلو بھی یہاں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیونگ سیڈ دیٹ شفا بی بی اور اویس بھائی، کہ اس وقت ملک میں حالات اتنے یہ اس طرح بگاڑ دیے گئے ہیں، اور یہ معاشرہ جو بڑا ایک ٹالرنٹ سوسائٹی تھی، بڑی یہ ایک شرم و حیا والی سوسائٹی تھی، یہ نفرتوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، یہ ہیٹریڈ کی پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ پاور پالیٹکس، یہ نفرتیں ہر جگہ پر ہو رہی ہے، یہ اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔
میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا, اس کے اوپر ہم مزید کرتے ہیں وقفے کے بعد کہ یہ نفرتیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہر پارٹی کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کو آپ دیکھ کر بس یہی کہتے ہیں کہ علامہ الحفیظ. کروانی صاحب, مریم صاحبہ نے ریسنٹلی ایک دو ٹویٹس ایسی کی ہیں کہ جس پہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ایک اور قسم کی لائٹ میں پینٹ ہو رہے ہیں. پی کے سے دہشت گردوں کو بلواؤں گا اور ان کے گھر میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. اب یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, یہ کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا سے یا پشتونوں کی ایک بڑی تعداد لاہور میں موجود ہے زمان پارک میں عمران خان کو بقول ان کے کہ ہم گرفتاری سے بچا رہے ہیں یا مروانے سے بچا رہے ہیں. اب جب پختونوں کو اتنی دہشت گردی کے بعد, ڈرون حملے سہنے کے بعد یہ جواب مل رہے ہیں لوگوں کی طرف سے, اور خاص طور پہ اتنی بڑے اسٹیچر کی لیڈر جو کہ ملک کی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں اور یقیناً جا کے خیبر پختونخوا میں کیمپین بھی کریں گی اپنی الیکشن کی, تو ان سے تو اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس قسم کی بات یہ کہیں. میں اس میں ضمن میں عرض کروں گا شفا بی بی کہ کے پی کے جو ماضی میں صوبہ سرحد کہلاتا تھا, اور میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ واحد صوبہ تھا جہاں اس صوبے نے پاکستان کے حق میں قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا. بڑا تاریخی ریفرینڈم ہوا تھا اگر آپ تاریخ کو دیکھیں جا کے. یہ سارے بڑے محب وطن لوگ ہیں. بالکل جیسے پنجاب, میں پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی کے میں کوئی تفریق نہیں کرتا. وی آر آل پاکستانیز, ہم تمام پاکستانی ہیں. اس پر مریم بی بی کی ایک وضاحت بھی آ گئی ہے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ جو یہ فالوورز ہیں جو کہ ہر جگہ ہر پارٹی کے ہوتے ہیں, ہر لیڈر کے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں اپنے بات کرنے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کے پی کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں, اور ان کی پاکستان کے لیے, ان کی پاکستان کی معیشت کے لیے, کراچی آپ دیکھ لیجئے جسے آپ منی پاکستان کہتے ہیں, وہاں پختونوں کی, ہمارے پشتون بھائیوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں. یہ جو اکانومی کو پہیا چلا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت آ گئی ہے. ٹویٹ انہوں نے کر دیا تھا کہ مریم بی بی نے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے. میں دراصل اور شفا بی بی یہاں اگر مجھے آپ آدھا منٹ دیں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت یہ ملک ہمارا گھر ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ نادانی میں اس گھر کو آگ لگا رہے ہیں, اور اس کا صرف ایک حل میں سمجھتا ہوں کہ the sanity must prevail. یہاں بیٹھ کر تحمل سے, یہ بہت قیمتی ملک ہے, بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کی قیادت میں اس ملک کے لیے بہت قربانیاں بڑوں نے دی ہیں, اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تیزی سے ملک جون سا ہے, خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. ہم کہاں جائیں گے مجھے بتائیے؟ ادھر ہمارا انڈیا دشمن بیٹھا ہے, ادھر ویسٹرن بارڈر پہ بھی دیکھیے آپ کے ایک پروکسی ہے. تو اس وقت میں تبھی کہتا ہوں کہ اپنے یہ اقتدار, یہ سیاست ہوتی رہے گی. پاکستان پہلے, سب سے پہلے اور اولین ترجیح پاکستان ہے. بیٹھ کر سب کو بات کرنا ہوگی. اور میں عمران خان صاحب کی بھی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ جو آپ نے ایک کلچر کو پروموٹ کیا ہے جس میں ایک گالم گلوچ ہے, میں خود اس کا شکار ہوا ہوں, میری فیملی اس کا شکار ہوئی ہے. میرا تو کوئی قصور نہیں, میں نے تو ایک ٹکے کی آج تک کرپشن نہیں کی. میں قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہوں, اور مجھے گالیاں دی جاتی ہیں لندن کی سڑکوں پر. میرا کیا قصور تھا؟ تو یہ کلچر جون سا ہے گالم گلوچ کا, اس گالم گلوچ بالکل نہیں سر, آپ کی تو ہم بھی گواہی دیں گے اس ملک کے لیے. نہیں کروانی صاحب, ہم آپ کے لیے آواز بلند کریں گے بھرپور. جب آپ پہ ایسا کوئی الزام لگے, جسٹ ڈائریکٹ دیٹ ٹو اس, پھر آپ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں میرا تو آگے دیکھ لیں, لیکن آپ بلا امتیاز تفریق لوگوں کو گالم گلوچ ہیں. یہ جو نفرت کا کلچر ہے, اس نے پہلے بھی پاکستان کو دو لخت کیا ہے. ان نفرتوں کو ختم کیجئے, سیاست کو ایک طرف پھینکیے, پہلے بیٹھ کے اس ملک کو بچائیے, اس کی اکانومی پہ سوچیں, لوگوں کی زندگیوں میں بہتریاں لائیں. دیکھیں نا اب یہاں وہ کال کرتے ہیں عمران خان صاحب, جتھے آ جاتے ہیں, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, مریض ہسپتال نہیں جا سکتا, بچے اسکول نہیں جا سکتے. یعنی میری ایک آئین جو ہے وہ میری ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ کی گارنٹی کرتا ہے. میرے سے میری وہ انڈیپینڈنٹ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. اچھا سر, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کی گارنٹی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں رائٹ ٹو اسمبلی ہے,
اب بدھ کے دن دیکھتے ہیں لاہور میں انہوں نے اپنا جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے, پتہ نہیں اب پنجاب حکومت وہاں کی نگراں کرنے دیتی ہے نہیں کرنے دیتی, وہ کیا صورتحال ڈیولپ کرتی ہے, حالات کوئی بڑے سازگار لگ تو نہیں رہے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب قائدین کو فہم اور فراست دے, اور اس ملک کے غریب اور مڈل کلاس جن کے لیے ملک بنا تھا اس کے جو مسائل ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اس کے خلاف لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑیں. بڑا وقت ہے اس مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور غریب اور مڈل کلاس کو ریلیف دیجیے. ہم جی اب ہم جو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے, میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لی جائے. اچھا صاحب جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ ہم اپنے جو نیوکلیئر میزائل پروگرامز ہیں یا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. اپیرنٹلی ان کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ چونکہ آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں, آئی ایم ایف نے اس طرح کی بات کی, اور ظاہر انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ آئی ایم ایف نے کہا اور ہم نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا. بڑا اسپیسیفکلی دو ٹوک الفاظ میں بات کی اور پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کی انہوں نے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, وی کینٹ کمپرومائز on our nuclear assets, this is out of question. تو اب جب یہ بات سامنے آئی اس کے بعد ان کا ایک ریبٹل بھی آیا کہ نہیں جی ایسی بات تو ہوئی ہی نہیں ہے, وہ ایک ٹویٹ بھی ہے, وہ بھی اسکرین پر چل رہا ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ کیا معاملہ ہے, کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے, اور کیا آئی ایم ایف نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے, ہم نے اسے منع کیا, یا بات ہی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ڈار صاحب نے بات اس طرح کی تھی, جو میں موجود تھا وہاں جب سینٹ میں یہ سیلیبریشنز میں بات کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اس کو آپ کیپ کریں یا اس کو جو whatever جو, تو ہم اس پر بات سننے کو تیار نہیں, اور یہ ہونا چاہیے. یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس ملک کے غریب اور محنت کا عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر یہ ایٹمی پروگرام دیا ہے, اور یہ پاکستان کی حفاظت کی ضمانت ہے. لیکن اس کی کوئی, میں نے دیکھا تھا کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کی آفس سے بھی کوئی تردید آئی تھی کہ شاید کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے, اور میرا خیال اگر وہ ٹویٹ آ گیا ہے اگر ان کا, تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرف اگر کوئی بڑھے گا تو دین اوور ایور ڈیڈ باڈیز, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے میرے جیسے کمزور آدمی کو بھی اگر باہر نکل کے اپنے سینے کو سامنے کرنا پڑا تو میں بھی گھر نہیں بیٹھوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم $1 ارب کے قرض کے لیے اپنی قومی حمیت اور غیرت بیچ دیں. نو, دس از ناٹ پاسبل. یہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل نہیں ہو سکتا جی. اگر انہوں نے کہا ہے تو ان ایکسیپٹیبل ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ, نو. بہت شکریہ ادا کریں گے. یہ ایبسلیوٹلی ناٹ, دیکھیں اب یہ سیم ڈرام آتے جا رہے ہیں. جب قوم کی سلامتی کی بات ہوتی ہے ہر لیڈر جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی طرف آتا ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر آصف کرمانی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, اور ساتھ ان کی وہ بات بھی ہم ریپیٹ کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پشتون جو ہیں وہ ان کے سر کا تاج ہیں. تو ایسی پازیٹیو سٹیٹمنٹس کو اب یاد رکھیں, اور نیگیٹو سٹیٹمنٹس کے اوپر کان ذرا زیادہ نہ دھریں, اور اس چیز کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ لوگ پشتونوں سے بھی محبت کرتے ہیں, پشتون پنجابیوں سے بھی محبت کرتے ہیں, سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور بالکل یہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مظاہرہ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ 2010 میں سوابی میں زلزلے آئیں, آئی ڈی پیز کا معاملہ ہو, بلوچستان سندھ میں سیلاب آئیں, پھر یہ قوم یکجان ہو جاتی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں ایک بڑے خاص ملک کی, افریقہ کی سرزمین کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں, اور تونیزیا کی بات کرتے ہیں. 20 مارچ تونیزیا کا یوم آزادی ہے, اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تونیزیا کے سفیر پاکستان میں جناب برہان الکامل صاحب. السلام علیکم. How are you, sir? Fine. And a happy Independence Day. Thank you very much. So let's talk about a little bit of the history of Tunisia. If you can give us some highlights of the history, because it's a rich history of Tunisia. So what would be the main pointers or main things that you would want to tell our viewers? Thank you for having me, and I want to avail myself of this opportunity to congratulate the Pakistan people for Pakistan Day. Yes, it is also we are celebrating on the 20th of March, the Independence Day in Tunisia, and in the 23rd of March you are celebrating Pakistan Day. So we are celebrating all together, Tunisia and Pakistan.
So the history of Tunisia, it's a long history. It dates back, the known history dates back more than 3,000 years of history. And Tunisia, the current Tunisia, before it was named Carthage, at a certain more than 3,000 years ago, it was Carthage. It was a big civilization dominating the southern shores of the Mediterranean. And then it was in conflict with Rome, which is dominating the northern shores of the Mediterranean, and they came into conflict. And they had at the time 3 Punic Wars. And by the end, Carthage was defeated by the Romans, and the Romans came to Tunisia, and then they have destroyed completely Carthage and built a new city, which they called at that time Roman Africa. Roman Africa. Yeah. So the second name was Africa. Okay. And when and then the name was later given to the whole continent, the African continent. And during the Islamic Fatah, it was in Arabic it was called Ifriqiya. Afriqiya. And then we got just like now we call Turkey Turkiya. That's right. Yeah. So how do you celebrate it there in Tunisia? How do you celebrate this national day? Like in Pakistan, we have lights over the government buildings. And there is parade and such things. So what is the usual for Tunisia to celebrate national days? It's we are proud of our flags, so the people put the flags everywhere. There are official celebration at the level of the president with the government and some reception, cultural reception. We don't do parade. But this is the way we celebrate. There are a lot of programs on the TV recalling about the Independence Day, the struggle for independence with France. And as you know, Pakistan was one of the most leading supporting countries for the liberation movement of Tunisia. We got our independence in 1956. And since the liberation movement, Pakistan was among the countries who supported a lot Tunisia, especially within the United Nations. So we are thankful for Pakistan for its support. So how strong is this relationship now, and in what domains are we working together? Yeah, it's very strong since it dates back to the struggle for independence in Tunisia. And still on the political level, we have excellent relations with Pakistan. There is exchange of visit, exchange of support within the international organizations. We are members of the OIC, the Organization of the Islamic Cooperation, and we are trying to improve our relations in terms of trade, in terms of economy, in terms of culture. Right. But there are still room to improve those relations in all fields. What, in your opinion, is something that Tunisia can teach Pakistan, and what is it that Tunisia takes home from Pakistan? Like the strong points of both countries that the other can learn from. Yeah. In Tunisia, we consider the wealth of the country its population. It's a well-educated population because education in Tunisia is compulsory and free. Okay. From primary school to university. Okay. So we encourage, since we got our independence, we have invested in human beings. So, and this constitutes the real wealth of Tunisia. The majority of population are well educated. The numbers of graduates of university is very, very high. Great. And now we have this educated and skilled manpower, which are contributing in the development of Tunisia, but also in the development of other countries in Europe, in France. This is certainly something that Pakistan can learn, how to educate the people and then maybe help the economy. Pakistan, of course,
the population is huge. Huge, yes. So, but it's one of the things that Pakistan have to invest in more educating the people. And also the second thing, which we are proud of in Tunisia, is the role of women in the society. Very important. It's very important. So you cannot. The problem is we cannot walk on a single leg. We have to walk on both legs. 2 legs, yes. And with Tunisian women are very, very active in the society. They are present in all fields of activities. Now the most graduates who are graduating from university, they are ladies more than men. So the future of Tunisia will be ruled by women. So thank you, Your Excellency. Yeah. It's really something which we can learn so from. and we are learning from Pakistan. Currently we have a lady as a prime minister of Tunisia. Yes. But we always remember that the first lady who was prime minister of an Islamic country was Benazir Bhutto, who is very known in Tunisia. She paid an official visit to Tunisia in 90, I think, in 1990. Tunisia must be visited because we also know that Tunis is a very beautiful capital of the world, one of the most beautiful capitals of the world. Thank you very much, and once again a very happy National Day to you. آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے